My name is Fahad Ali. I'm an economist. I teach at a public sector university, Information Technology University in the Department of Economics. We are here to talk about this book that recently came out. It's called Pakistan Here and Now. It has been edited by Haris Khaliq and Irfan Ahmed Khan. The full title of the book is Pakistan Here and Now, Insights into Society, Culture, Identity, and Diaspora. Themes and ideas that have taken added significance given the events that have unfolded in Pakistan in past week or so. So we will not just talk about this particular book, but broadly speaking, the themes expressed and ideas expressed in this book. We have a wonderful panel with us today. And before I go on to introduce you, I just want to say I have my request to the panelists is that the session is going to be bilingual. So हम उर्दू में और अंग्रेजी दोनों में बातचीत करेंगे. I would also like this session to be participatory. So if it is bilingual, that would be excellent. तो हम एक सवालों जवाब का एक राउंड करेंगे, and so 2 rounds of question and answers, और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं वो अपने सवालात को पेश कर सकें हमारे पैनलिस्ट को. तो हमारे पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं नवीद शहजाद साहिबा, who has also written an essay in this book. We will talk about that, but Naveen Shehzad Sahiba needs no introduction. She's an actor, she's an author, she's a scholar, she's taught both in public and private sector universities. She's taught at Punjab University, she's taught at Beacon House National University, and she's actually written a wonderful essay on Nazim Hikmat and Faiz Sahib's poetry, and particularly the relationship of their poetry with language, identity, and being in exile. So I think so that certainly is going to come up when we talk to her about this. We have the editor of the book, Haris Khaliq Sahab, needs no introduction. He's the chairperson of Human Rights Commission of Pakistan. He's a poet. He's a noted poet. His recent book of poetry or collection has just come out. It's called Heran Sare Bazar. So Haris Sahab की शायरी से और हारिस साहब की सियासी ख्यालात से मेरे ख्याल में हम सब लोग वाकिफ़ हैं. We have with us Khalid Ahmed Sahab, a noted journalist, author, I think an intellectual as well, who has been working in various news organizations or newspapers for a very long time, including Pakistan Times, Daily Times, the Friday Times, and in his current position, he is the consulting editor at Newsweek. Those of you who remember his days at the Friday Times, I think he used to have 2 weekly columns. The other one is, I would want to note his second column, which was called A Bridge of Words. And I think I owe a debt of gratitude to Khalid Saab for writing that short column every week, because that taught me how to meditate on the meaning of words and how language, or not just our language, but languages all over the world are interconnected. So I think it would only be befitting if this panel is not just in English, but also in bilingual, because that it goes with sort of, May I suggest that it be trilingual, because I'd like to talk in Punjabi once. Please speak as many languages as you can, as you would like to. I am all for Punjabi. अपनी ज़ुबान च गल ना करन ते फ़ायदा की ना फिर. नहीं कोई फ़ायदा नहीं. हाँ ते फिर गल जेड़ी भी ज़ुबान च तुसी करना चाहते हो करो. ते बस पर गल जेड़ी वो मन दी होनी चाहिए बस. ऐ सारी गल लगी है. So नवीद साहिबा, मुझे आपसे अगर हम शुरू करें, you have actually written a very beautiful essay about how language relates to identity and how it sort of relates to the idea of nationhood, and I think the way we have actually tried to understood this, maybe in academic work and politically, is one nation, one language, which does not hold true for nations like Pakistan, where multilingualism is the order of the day. और उसमें आप फिर you also talk about sort of Nazim Hikmat's poetry and his relationship with language, and Faiz's poetry and his relationship with language and exile. तो इसके ऊपर अगर आप, if you can talk about it, what is the poet's relationship with language, with identity, and how does it sort of help us form our everyday identities?
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو اینتھولوجی آف ایسیز ہے، اس میں میرے علاوہ باقی سب لوگوں نے حالات حاضرہ کی باتیں کی ہیں. کسی نے ایجوکیشن پر بات کی ہے، کسی نے سنیمیٹک ہسٹری پر بات کی ہے، اور بہت سے اسی طرح کے 6 اور ایسیز ہیں. Haris has talked about the diaspora and how it has affected us and how in turn we have affected the diaspora. My essay, now I'm not being self-deprecating here, but honestly speaking, doesn't really fit in, because it's more in the line of esoteric thinking and perhaps a little more academic and less about پاکستان ہیئر اینڈ ناؤ. یہ بالکل درست ہے کہ میں نے فیض صاحب کی بات کی ہے، لیکن میں نے ایک ایسے شاعر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے جس سے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس لیے میں معافی چاہتی ہوں اگر میں نے اس طرح کا ایک کمپیریزن کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں. ابھی کچھ بچے باہر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے کیوں ٹرکش ٹیلی ویژن پر کتاب لکھی. میں نے کہا کیونکہ مجھے اس میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں جو ہمارے ہاں ہیں اور ہم نے ان کے لیے کوئی حل نہیں ڈھونڈا. وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ کوشش ضرور ہو رہی. میں نہیں کہتی کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن علامہ اقبال تک نے، اگر آپ کسی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے اپنے ساتھ، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اور مسلم ممالک کو بھی کرنی چاہیے. تو اگر کوئی اتھارٹیٹیو وائس آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. معافی نامے کے بعد میں یہ کہوں گی کہ میں بہت ایک ناچیز انسان ہوں. میں فیض صاحب کے بارے میں کیا کہوں، لیکن مجھے بہت شدت سے احساس ہے کہ دونوں ناظم حکمت اور فیض صاحب کو صرف ریولیوشنری پوئٹس کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ ایک ریڈکٹیو پروسیس ہے. ان کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، ان کے کئی پہلو ہیں. اور فیض کو بغیر انڈو پرشین عربک لرننگ جو ان کو اسکول میں بھی ملی اور تھرو آؤٹ ہز لائف ہی پریکٹس دیٹ، اس کے بغیر دیکھا جائے اور صرف ایک نعرے والے پوئٹ کو کی ایک شکل اختیار کر لے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادتی ہے فیض کے ساتھ. ہی از ناٹ جسٹ اے ریولیوشنری پوئٹ. سملرلی ناظم از ناٹ جسٹ اے ریولیوشنری پوئٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے زبان اپنائی. یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ جی ہم اردو میں بھی بات کریں گے، انگریزی میں بھی، اور میں نے کہا پنجابی میں بھی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، وہ کتنے بھی آپ پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں. میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں فقیر اعجاز الدین، میں سمجھتی ہوں ان سے بہتر انگریزی نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی لکھتا ہے. خالد احمد بیٹھے ہیں، حارث بیٹھے ہیں، اس قدر اعلیٰ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں. لیکن جو بات اردو یا پنجابی میں کہی جا سکتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں کہی جا سکتی. فیض نے اپنی ساری زندگی، ہاں ٹھیک ہے چند ایک پنجابی کی نظمیں ہیں ان کی اور چند ایک انگریزی میں بھی ہیں. جو فرانس فینون نے جب شروع کیا سارا سلسلہ ایشیا افریقہ کا، تو انہوں نے ایک نظم لکھی کم فورتھ افریقہ. لیکن جو سارا نچوڑ بنتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اردو معلیٰ کو تبدیل کر کے عام فہم زبان میں میرے اور آپ جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے آسان کر دی زبان، میں سمجھتی ہوں وہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. کیونکہ اردو سے اگر عشق ہوا ہے مجھے خاص طور پر،
تو وہ فیض کی اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ہوا ہے. ناظم حکمت کو اگر آپ دیکھیں اور صرف ایک ریولیوشنری مارکسسٹ ایک ٹھپا لگا دیں تو وہ بھی غلط ہے. وہ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ اسرٹ کرتا ہے کہ پوئٹری جو ہے اٹ از دی انجینئر آف دا سول. ہی ٹاکس ان مارکسسٹ ٹرمینالوجی, مگر ہر وقت وہ یہی کہتا ہے کہ میں صرف ترکی میں لکھوں گا کیونکہ میں ترک ہوں. اور اس نے ساری عمر اپنی ساری شاعری, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ انارمس ہز ورک از, ساری کی ساری ترکی میں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں زبان جو ہے وہ سمجھنے یا نہ سمجھنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پابلو نرودا, فیض احمد فیض پیرس میں ملتے ہیں, ایک کیفے میں بیٹھتے ہیں, کچھ پینا پلانا ہوتا ہے. ساری شام پابلو نرودا اسپینش میں فیض کو اپنی نظمیں سناتا ہے اور فیض ساری شام اردو میں اپنی نظمیں پابلو کو سناتا ہے, اور دونوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرا ایسے تھا, اسی لیے میں نے اس کا ٹائٹل دا لینگویج آف دا ہارٹ لکھا ہے. اس میں ڈائسپورا بھی شامل ہوتا ہے, ایگزائل بھی ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا عنصر ہے اس سارے معاملے کا, کہ آپ باہر بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنی زبان میں لکھتے ہیں. ناظم کا پہلا کام ہوا کرتا تھا, جس کسی شہر میں وہ جاتے تھے, پراگ ہو, ماسکو ہو, وینا ہو, کہیں بھی, وہ سب سے پہلے ڈھونڈتے تھے کہ ترکی بولنے والا کون شخص مجھے ملے گا. بالکل اسی طرح جیسے میری ماں کہا کرتی تھی کہ ہائے ہائے اردو بولدیاں تے میری زبان وچ کڑل پی جاتا ہے, کیونکہ وہ پنجابی سپیکنگ تھی, اور وہ بھی جموں کی پنجابی. تو اس لیے زبان جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. On that note, I would like to come to you. ایک جو تھیم کتاب کے اندر آپ کو ہمیں اس کتاب کے اندر ملتی ہے وہ یہ کہ ہماری آئیڈینٹی کے حوالے سے بھی اور ہمارے کلچر کے حوالے سے بھی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور ہم شاید 70 سالوں کے اندر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ جی کس کو کس طریقے سے ڈٹرمن کرنا ہے. میں آپ سے I would also like you to comment on but maybe later on ہم نے ان پیچیدہ سوالات کو ایک ملٹی لنگل سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ایک زبان کا رائج کرنا ممکن نہیں ہے, اس کو ایک نیشنل آئیڈینٹی سے جوڑا نہیں جا سکتا, شاید اس کا طریقہ یہ نکالا کہ ہم نے اسٹیٹ کرافٹ کو جوڑ دیا مذہب کے ساتھ. تو آپ اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو کلچرل کنفیوژن رہی ہے اس کے جو اثرات رہے ہیں ہمارے مختلف لیولز کے اوپر سوسائٹی پہ وہ کیا رہے ہیں, اور اگر اس سے کسی طریقے سے بچا جا سکتا تھا تو وہ کیا ریزن ہو سکتی, اور آیا یہ کنفیوژن ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں. آر وی ایکچولی کنفیوز اباؤٹ آر کلچر اور آر آئیڈینٹی اور آر لینگویج, اور از اٹ سم تھنگ دیٹ وی سورٹ آف academics or scholars just like to talk about? تو پہلے بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ سے. میں تو چاہوں گا کہ جو دو لکھنے والے یہاں ہیں ان کی جو اس کتاب میں جو چیزیں چھپی ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے آپ کے سوالات اس مائک کی وجہ سے سمجھ نہیں آئے. تو میں اور میرا خیال ہے کہ میں جو کہوں گا اس میں کچھ جوابات ہوں گے جو آپ نے چاہیں. جو سب سے زبردست بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جس وقت فیض احمد فیض کا حکمت کے ساتھ موازنہ کیا گیا, یہ بہت ہی زبردست بات تھی. ترکی اور پاکستان دونوں ہی جو ویسٹ کا فوجی معاہدہ تھا نیٹو اس کے ساتھ تھے, اور وہاں پر فوجیں کاروبار چلاتی تھیں. جو حکمت تھے وہ تو ٹرک تو تھے لیکن یونان میں پیدا ہوئے اور پھر ان کو سوویت یونین میں نے اپنا لیا.
फैज़ साहब यहाँ पर पहले कल्चर के बारे में कुछ लिख चुके थे. अच्छा, उस कल्चर में आइडियोलॉजी नहीं आ सकती थी. जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कल्चर एक स्पॉन्टेनियस चीज़ है. आइडियोलॉजी वो है जो आपको मोल्ड करती है या आपको बनाती है, और फिर अगर आप कुछ उससे हट जाएं तो सज़ा भी देती है. अच्छा, अब फैज़ को भी सोवियत यूनियन ने अपना लिया. हालांकि जो सोवियत यूनियन की रियासत थी वो फैज़ की सोच के मुताबिक नहीं हो सकती थी, ना हिकमत की सोच के मुताबिक हो सकती थी. अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिस वक्त फैज़ साहब मॉस्को आया करते थे तो मैं वहीं था, और 2-3 दफ़ा वो मेरे घर में आके बैठे भी और बातें भी की, और उनको भी पता था कि जहाँ पर आज़ादी इजहार नहीं है और आज़ादी उस तरह से नहीं है जैसे उन्होंने सोचा था कल्चरल, तो वो समझते थे सारा कुछ. लेकिन उनको सबसे बड़ा सोवियत यूनियन का लिटरेचर का प्राइज़ मिल चुका था. अच्छा, फिर जब उधर हिकमत को उन्होंने फ़ौज ने निकाला, इधर से इनको जेल में रखा, हिकमत को भी जेल में रखा. अच्छा, फिर फैज़ साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई थी. ये सारी चीज़ें आपने किताब में लिखी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बात है. अब मैं आपको बताऊं कि फैज़ साहब और हिकमत ये वाकई वो लोग हैं जिनको आज याद करना चाहिए. फैज़ साहब की जो एक उन्होंने स्टडी की थी कि कल्चर क्या चीज़ है, उसमें आइडियोलॉजी नहीं आ सकती. अब मैं आपको बताऊं कि आइडियोलॉजी का लफ्ज़ पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान किसी ने इजाद किया. वो लेनिन वगैरह के ज़रिए से वो एक सोवियत यूटोपिया का हिस्सा बन गया. अब बात यह है कि जो आइडियोलॉजी है वो यूटोपिया को बनाती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते और उसमें ऑपोजिशन नहीं हो सकती. अब आप देखिए कि दोनों फैज़ और हिकमत ये सोवियत यूनियन की पेट्रनेज में थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑपोजिशन नहीं हो सकती थी. वो उनको कहते थे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट. अच्छा, अब डिक्टेटरशिप तो इधर भी थी, तुर्की में भी थी, और ये दोनों शायर जो थे मार खा रहे थे डिक्टेटरशिप से. लेकिन इनके पीछे एक ऐसा मुल्क था जो अपने आप को डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट कहता था. अब पाकिस्तान में जो फैज़ साहब का असर हुआ वो इस वजह से हुआ कि उन्होंने जो डिक्टेटरशिप यहाँ पे कायम थी और हमने नज़रिया को उस तरह से लिया. आज भी हम जो अच्छा आदमी हो उसको हम नज़रियाती कहते हैं, लेकिन अगर आप आइडियोलॉजी की तारीख़ देखें वेस्ट में, तो आइडियोलॉजी ने यूटोपिया कायम किया है, और यूटोपिया में आज़ादी इजहार नहीं होती. और दूसरा ये है कि डिक्टेटरशिप होती है तो एक पार्टी की, लेकिन उसको कहते हैं कि ये अवाम की डिक्टेटरशिप है. तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों शायरों का आपने जो मुआवजा किया है ये बहुत ही दिलचस्प है, और दोनों की जो एक रिश्ता बनता है सोवियत यूनियन के साथ वो भी बहुत ही दिलचस्प है. Yeah, sorry, I think I didn't turn it on properly. Ji, so Haris, you're editor of the book as well, and you co-editor of the book as well, one of the two editors, and you also have an essay in the book on diaspora. I think so. खालिद साहब ने भी बात करते हुए की थी कि जिसको हम अच्छा आदमी समझते हैं वो नज़रियाती आदमी है. आजकल नज़रियाती आदमी जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और आपके ऐसे की तरह इस नज़रियाती आदमियों की जो बैकिंग है वो कुछ डायस्पोरिक पाकिस्तानियों की भी है, जिनकी एक डिज़ायर है कि इस मुल्क जो कि बिल्कुल जिसका आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है उसको ठीक किया जाए. तो आई थिंक वो तो आप उसके ऊपर बात करें, बट स्पेसिफिकली जो मैं आप चाहूँगा कि आप जिस पर बात करें वो ये है कि डायस्पोरा का जो रिलेशनशिप है विद द होमलैंड और उनकी जो आइडेंटिटी का रिलेशनशिप है विद द होमलैंड, वो क्यों उनको प्रोपेल करती है कि वो इस तरह से सियासत के अंदर, वो हालांकि जिन मुल्कों के अंदर वो रहते हैं और कई दिहाइयों से रहे हैं उनकी सियासत में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते जितनी वो
مادر وطن کی سیاست کے اندر انوالو اور انفلوئنس ہونا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مختصراً, چونکہ باقی یہاں مصنفین موجود نہیں ہیں تو ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ بیسکلی ایک خیال یہ آیا یعنی ہم لوگوں کو جو ایڈیٹرز ہیں اس کے, کہ پاکستان میں جو کرنٹ افیئرز ہے حالات حاضرہ کے بیونڈ جانے کی ضرورت ہے. ایک ہم کرنٹ افیئرس کے ٹریپ میں ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف کرنٹ افیئرز ان دس بک because it is called Pakistan Here and Now, but we have tried to go beyond current affairs and start looking at things in the continuum of history. There is a lack of a sense of history in Pakistan, اور اس کے اوپر ایک انسسٹنس ہے تاریخ کو. عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے سامنے میں کیا عرض کروں کہ تاریخ کو جس طرح سے مسخ پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ایک ساتھ یادداشت کو مٹا دینے کا ایک پروجیکٹ ہے, Project Erasure of Memory. And the Pakistani state has actually succeeded in 2 projects that has, it commissioned itself. باقی سب میں تو فیل ہو گئی. ایک پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کا ہے کہ سماج کو کس طرح تشدد پسند بنایا جائے, اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اور دوسرا پروجیکٹ ان کا یادداشت کو مٹا دینے کا پروجیکٹ ہے, اس میں بھی وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے. تو یہ کتاب ایک اٹیمپٹ تھا ٹو ایکچولی برنگ بیک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو مدینہ کی ریاست ہے مثال کے طور پر, یہ کچھ 400 برس سے بر صغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ رہا ہے, یہ ابھی پچھلے 4 سال میں نہیں ہوا. اچھا, تو یہ ایک اٹیمپٹ اس کتاب میں ہے, اور اس میں زاہدہ حنا صاحبہ کا ایک مضمون ہے. اس میں 6 مضامین تو انگریزی میں اچھا یہ کتاب, اس میں ایک اور خاص بات, چونکہ آپ نے بات کی کثیر لسانیت کی جو ہونی چاہیے, میں بھی ٹرائی لنگول ہوں لیکن میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں. اس میں آئے نہیں ہے وائے ہے کہ جو 3 زبانیں میں جانتا ہوں انہیں سیکھتا رہوں مسلسل. تو اس میں کوشش ہماری یہ تھی کہ 6 مضامین تو انگریزی میں, چونکہ لوگوں کو سہولت تھی وہ بہت ضروری ہے. فیض صاحب اور نرودا کی جو ایکسچینج کا حوالہ نوید شہزاد صاحبہ نے دیا, اور زاہدہ حنا نے اوریجنلی اردو میں لکھا تھا, اسے ہم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ دونوں کتابیں تقریباً ساتھ ساتھ آئیں, اس پہ ابھی ڈانٹ بھی کھائی ہے ویسے میں نے تھوڑی سی. اردو کی کتاب بھی جلد آ گئی فوراً, کیونکہ ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں میں موجود ہو, اور ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ مزید ہو سکے. تو اس میں زاہدہ حنا صاحبہ نے ایک مسلم اسٹیٹ کرافٹ پہ ان کا ایک ایسے ہے جس میں انہوں نے 1400 برس کا ایک جائزہ لیا ہے. ویری گڈ ایسے جی, اور وہ ایک کمپریہنسو ایسے. اس میں کچھ ایک ایسے اس میں سلمان آصف صاحب کا ہے جن کا بنیادی طور پہ لاہور سے ہی تعلق ہے, اب وہ رہتے ہیں اسلام آباد میں, بیچ میں کافی عرصے لندن میں مقیم رہے ہیں. سلمان آصف صاحب نے پاکستانی سنیما میں جو ادرائزیشن ہے کہ اس میں اقلیتوں کا, یا اقلیت یعنی غیر جو یعنی مسلم آبادی ہے پاکستان کی, جو پاکستانی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, ان کی سنیما میں ڈپکشن کیسے ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا ایک بیک ڈراپ دیا ہے کہ پاکستان میں فلم جو ہے, فلم نے, سنیما نے ادرائز کیسے کیا ہے ان کمیونٹیز کو, اور ایک جو یونٹری اوبسیشنز ہیں ہمارے, ایک وحدانیت کا جو ایک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں, اور ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ہماری ناکیں بھی ایک جیسی ہو جائیں. تو وہ اس کو سلمان صاحب نے چیلنج کیا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک مضمون اس میں ڈاکٹر ناظر محمود کا ہے, اس میں بھی وہ بات نوید آپا کی ٹھیک ہے کہ کرنٹ افیئرس تو اس میں ہیں کہ اس وقت سنگل نیشنل کریکولم وغیرہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں ہے, لیکن وہاں تک وہ لائے ہیں بات کو. مگر انہوں نے 1948 سے جو پہلا ایجوکیشن کمیشن بنا تھا اس سے لے کے اب تک جو نصاب کے اور تعلیم کے مسائل ہیں ان پر بحث کی ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک مضمون فاطمہ احسان صاحبہ کا ہے جو جینڈر اسٹڈیز کی پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد میں. انہوں نے موسیقی, کلاسیکل موسیقی, جو تصوف, فوک موسیقی, اور اس کو کیسے جو ہمارا ایک کمپوزٹ ہیریٹیج تھا, جو ایک ورثہ تھا مشترکہ, اس کو کلونیلزم نے کیسے بدلا, اور کلونیلزم نے, نوآبادیاتی نظام نے, انگریز کے کیسے ہمیں تقسیم کیا. تو وہ بھی بہت ایک دلچسپ اور عمدہ مضمون ہے. اور اس حسن زیدی کا جو اس میں پہلا انٹری ہے, حسن زیدی صاحب سے آپ واقف ہوں گے جو ڈان کے میگزین ایڈیٹر ہیں. حسن زیدی صاحب کا اس میں مضمون پاکستان کے کلچرل کنفیوژنس پہ ہے, اور وہ بھی ایک انہوں نے بڑے لائٹ انداز میں لکھا ہے لیکن بہت گہری بات کی ہے کہ جس کے ہماری مثال کے طور پہ انہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, پہلے سوسائٹی تھی پھر کچھ اور, اب اتھارٹی ہے, تو وہ جو اتھارٹی ہے اس میں سڑکوں کے ناموں سے انہوں نے گفتگو شروع کی ہے کہ ہمارے جو آپ نے جو کلچرل کنفیوژنس کی بات کی کہ ہمارے ہاں سڑکوں کے نام کس نوعیت کے ہوتے ہیں.
ہمارے شہروں میں یا جو ہم نئی بستیاں بساتے ہیں ان میں. تو یہ اس کتاب میں اس طرح کے مضامین ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو ناظم حکمت اور فیض صاحب کے مضمون پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی, اور وہ بہت اہم مضمون ہے. میں نہیں سمجھتا, اگر میں اختلاف کی جسارت کروں, کہ وہ باقی کتاب کے مضامین سے جڑا ہوا نہیں ہے, چونکہ اس کتاب میں فلم پہ بات ہے, شعر پہ بات ہے, دیگر جو ہمارے ثقافتی رجحانات رہے ہیں یا اسے مولڈ کرنے کی کوشش رہی ہے اشرافیہ کی طرف سے یا ایلیٹ کیپچرڈ اسٹیٹ کی طرف سے, اس پہ گفتگو ہے. وہ بالکل ان کا جو مضمون ہے وہ اسے جوڑ دیتا ہے دیگر مسلم معاشرے, ان کا اور زاہدہ حنا کا. یہ دو مضامین ایسے ہیں جو اس کتاب کو جوڑتے ہیں مسلم میجورٹی سوسائٹیز کے کوسچنز کے ساتھ. حارث, تم بہت ہی اچھے دوست ہو, اور تو اگر تھوڑی سی مطلب اگر تم مجھے سچائی بھی اپنا رہے ہو تو پھر اس کا بہت شکریہ. نہیں, اس میں سچائی کا عنصر ہے, چونکہ باقی مضمون فوکس کرتے ہیں پاکستان پہ. اب ویری کوئکلی ڈائسپورا کی جو آپ نے بات کی, دیکھیے پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے وہ کوئی بہت یونیک نہیں ہے. پاکستان میں ایک تو سب کا یہ خیال ہے کہ ہم بہت منفرد ہیں ہر چیز میں, لیکن کچھ باتیں ہماری ایسی ہیں, کچھ خرابیاں ہماری ایسی ہیں جو منفرد ہیں, کچھ مسائل ایسے ہیں اور کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں. یعنی جو دیگر ممالک, مثال کے طور پہ نان ریزیڈنٹ انڈینز, انہوں نے جس طرح سے آر ایس ایس کو, جن سنگھیوں کو, بی جے پی کو سپورٹ کیا ہے, تو میرا جو اس میں جو انٹری ہے ایک آخری مضمون ڈائسپورا سے متعلق, میں چاہوں گا خالد صاحب بھی اس پہ بات کریں. ہاں, لیکن میں مختصراً اس میں عرض یہ کروں کہ اس کو میں نے 4 کیٹیگریز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جو ہماری جو کیٹیگری ہے ڈائسپورا کی, اس کا میں نے کوئی نام بھی رکھا ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو انفلوئنشل ڈائسپورا, دا انفلوئنشل ڈائسپورا, وہ انتہائی قدامت پرست اور ایک ایسے خیالی, ایک تخیلاتی پاکستان میں رہتا ہے, اور وہ تمام مغرب کی یا جن بھی مشرق بعید کے ممالک میں, لیکن اکثریت مغربی ممالک میں ہے, ان ممالک میں جو دستوری آزادیاں, بنیادی حقوق, جمہوری آزادیاں, ملٹی کلچرلزم, ان سب کو وہ پوری طرح, ڈیموکریسی, ان سب کو وہ پوری طرح اس سے مستفید ہوتا ہے. اور پاکستان میں وہ ایک دائیں بازو کا قدامت پرست سیاسی نظام, اس کو وہ نہ صرف اس کی حمایت کرتا ہے بلکہ اس کو فنڈ کرتا ہے. اور یہ صرف ایک تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی I must clarify myself, this has been the pattern since the 1990s particularly, اور وہ اسی طرح پاکستان میں اتھارٹیرین رولز کو, مطلق العنان فوجی آمروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مدارس کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب ایک خاص طرح کا جو ہمارے ہاں بیانیہ تیار ہوا, اس کے وہ سب سے بڑے چیمپئن ہیں. اور اس کو, یہ تو میں نے ذرا ریٹریکل سی بات آپ کے سامنے کر دی, جذباتی, لیکن اس کا میں نے ایک تھوڑا سا ڈسپیشنیٹ تجزیہ کیا ہے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے, پرٹیکولرلی پوسٹ 9/11. تو یہ ہے, اور اس میں لیکن ڈائسپورا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, مگر جو سب سے زیادہ انفلوئنس پاکستان میں ہے, اور اس کا ایک تعلق اس بات سے بھی ہے کہ وہ گئے کہاں سے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق, اگر آپ اپنے ڈائسپورا کا جو ویسٹ میں ہے, یعنی نارتھ امریکہ اور یورپ میں, ان کا زیادہ تر ان علاقوں سے تعلق ہے جہاں سے پاکستان کی افواج یا تو بھرتی ہوتی ہیں, یا ان علاقوں سے تعلق ہے جہاں پاکستان کا جو دیگر مقتدر ادارے ہیں, یا پاکستان کے جیسے لاہور, گجرات, یعنی دینا, جھیلم, چکوال وغیرہ کا, میرپور, ان سارے علاقوں سے تعلق ہے. تو اس ڈائسپورا کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو پاکستان میں مقتدر ہیں. تو یہ بھی اس میں ایک انالیسس ہے, مگر بنیادی طور پر ان کی جو ایک شناخت کا بحران سن 2001 کے بعد پچھلے 21 سال میں جو زیادہ گہرا ہوا ہے, اس پر بھی بات ہے, مگر ڈائسپورا کی اور اقسام پہ بھی بات ہے, ان میں سے کچھ کی تعریف بھی ہے. بہت بہت شکریہ فہد. اچھا, میں چاہوں گا کہ اگر ہم آڈینس سے بھی سوالات لے لیں. ڈو وی ہیو مائکس دیٹ وی کین ایکچولی پاس اراؤنڈ؟ تھوڑی سی میں ایک بات, جی جی پلیز پلیز پلیز. خالد صاحب, حارث کا جو مضمون ہے, ایک تو نوید کا بڑا اچھا لگا, اور حارث نے جو لکھا وہ بھی, کیونکہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہاں پر ان کے خلاف جو ان کو ابزارب نہیں کیا جاتا, تو وہ اپنی پہچان کو اور زیادہ سخت بناتے ہیں. اچھا, وہ اپنی پہچان جو اپنے ملک کی ہے, اس کے علاوہ وہ پڑھ لکھ کر کتابوں سے اور
زیادہ تر آئیڈیالوجی کی طرف جا کر وہ اپنی پہچان سخت کر لیتے ہیں. پھر جو وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان زیادہ کھسک گیا ہے اپنی پہچان سے. تو وہ مثلا انہوں نے بات کی کہ وہ اب خدا حافظ نہیں کہتے, وہ تو اللہ حافظ کہتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے. اب ہم نے جو نیشنل اینتھم لکھا تو اس میں تو ہم نے خدا لکھ دیا, اب ہم کیا کریں. لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ان کا جو رجحان ہے وہ زیادہ سختی کی طرف ہے کہ جو اگر انگریز جو ہے ہمیں اپنے آپ میں شامل نہیں کرتا تو ہم علیحدہ ہو جائیں گے اور اپنی شناخت کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. جیسے فیض صاحب نے جو کلچر پہ لکھا تھا اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ ایک تو آپ نہ نظریہ مسلط کر سکتے ہیں, نہ ہی اپنی پہچان کو اتنا زیادہ مضبوط کریں کہ کلچر ہی فنا ہو جائے. اسی طرح سے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے, ہم جب پڑھنے جاتے ہیں نماز, تو نماز کا لفظ جو ہے وہ ہم نے فارسی سے لیا. جیسے خدا ہم نے فارسی سے لیا, ہمیں چاہیے تھا کہ نماز کا بھی یہی کرتے کہ نماز کو صلاۃ کہتے, لیکن وہ نہیں کیا. اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ کی جو جمع ہے وہ صلوات ہے, تو اس کے کوئی معنی نکلتے ہیں, اس لیے ہم نے کچھ اس سے پرہیز کیا ہے. لیکن جو اب بات یہ ہے کہ فارسی تو انڈو یورپین ہے نا زبان, تو جو سنسکرت میں اب نماز کا مطلب ہے جھکنا, سنسکرت کا لفظ ہے نمس. جس وقت ہندو کہتا ہے نمستے تو اس کا مطلب میں تمہارے سامنے جھکتا ہوں. اچھا, اب جب یہ کنیکشن اب ہم جو اپنے پرہیزگار لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ ہماری نماز تو وہ نمستے والی نماز ہے بھائی. بیوٹیفل. آئی تھنک ایک آج کل جو ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا, وہ اب شکریہ کوئی نہیں کہتا سر, ہر کوئی جزاک اللہ کہتا ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور وہ اب میری والدہ, میری نانی, میرے خاندان کے سب بوڑھے لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی, صوم و صلات, میں نے آج تک جزاک اللہ کسی کے منہ سے نہیں سنا, ہر ایک نے شکریہ ہی کہا ہے. اب کسی کے لیے کام کرتے ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں, تو وہ کچھ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو وہ جزاک اللہ کثیرن کثیرہ, مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے, تو میں ان کو بس ویلکم ہی کہہ دیتا ہوں. لیکن یہ زبان جو ہماری جس طرح سے ہم چینج کر رہے ہیں, اور ایک لگتا ہے کہ ایک کانشیس پش ہے کہ معاشرے کے اندر کہ اس کو ایک خاص سمت کی طرف دھکیلا جائے. تو if I may just interrupt there, you know, we have a phobia about Arabization. Everything that is Arab, because they are the custodians of the holy cities and so on and so forth, everything that is Arabic, down to the spellings. میرے بچپن میں رمضان ہمیشہ زیڈ کے ساتھ لکھا جاتا تھا, اب وہ ڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے, رمضان لکھا جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی قباحتیں ہیں. وہ وہی بات ہے جو خالد نے کی بات اور حارث نے کی بات, کہ یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے کہ تاریخ ایک خاص قسم کی ہو. سینیٹائزڈ ہسٹری از واٹ آئی کال اٹ. اگر آپ ہمارا نصاب دیکھیں اس میں بھی اس قدر سینیٹائزڈ اور اس قدر پرسکرائبڈ notions about nation, about Pakistan. I'm the generation that grew up in the 60s. I'm a child of the 60s. I knew Pakistan as East and West Pakistan. There are generations that are growing up who've no idea of what East Pakistan is. تو اگر آپ ایز اے نیشن اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈتے ہوئے ایک ایسا رخ اختیار کرتے ہیں جو آئیڈیالوجی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ایسٹ پاکستان کو زبان اور معیشت کی وجہ سے علیحدہ کر دیا. You were so arrogant about the fact that you were taller than the Bengali, that you were fairer than the Bengali, that you spoke
the English language better than he did? کیا آپ کا پہناوا اور طرح کا ہے؟ آپ کا کھانا پینا، وہ تو مچھی کھانے والے لوگ ہیں، and so on. This arrogance from this part of Pakistan, یہ ساری چیزیں یہ ہمیں لے ڈوبی ہیں. آپ کی آئیڈینٹی کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اتنا نیرو پرسپیکٹو رکھیں کہ صرف یہ درست ہے. اسی لیے میں یہاں پبلک پلیٹ فارم پر کہتی ہوں کہ نیشنل کریکولم از اے ڈیزاسٹر. وائی؟ فار ون ریزن. It's like looking at and not seeing the elephant in the room. جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اس کی تائید کرتی ہوں کہ سرکاری اسکول جو ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے اور جو پرائیویٹ اسکولنگ ہے اس کے مطابق اس کو لا کے کھڑا کرنا چاہیے. آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ. لیکن آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ استاد کہاں سے آئے گا. Where is that teacher going to come from? اس وقت میں ایکڈیمک ایڈوائزر ہوں ایک بہت بڑے ون آف دا لارجسٹ چینز اسکول سسٹمز ان دا کنٹری. اور عربک کے لیے ہمیں استاد نہیں مل رہا. کچھ پڑھانا ہو سب سے پہلے آپ کو استاد ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو جب اساتذہ ہی نہیں آپ تیار کر رہے تو آپ پڑھائیں گے خاک. پھر وہی یہ تو وہی اسٹیٹ کرافٹ ہوئی نا کہ اتنے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں آپ نے، تو اگر آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ لٹریچر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اسلامیات بھی پڑھا دیں. تو اس قسم کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، دیٹ از وائی دیر از میسو کنفیوژن. کہاں پر ہے کوئی سوچ؟ مجھے کوئی بتا دے، کیونکہ میری تو سوچ جواب دے چکی ہے. میرے خیال میں I've got other questions as well, but I would like the audience to participate now and ask questions. Do we have a way to pass around a mic? نہیں ہے تو یہ میرے سے مائک لے جائیے. جی پلیز آپ وہ جن کو مائک دے رہے ہیں. ہاں پلیز. جی مائی نیم از، میرا نام زرینہ سعید ہے اور میرا سوال آپ ہی کی گفتگو کے آگے لے کے جو پریشان کرتا ہے، وہ جو ہم نے کھجور کا درخت لگا کے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے صرف انسان ہی نہیں پرندے بھی پریشان ہیں، اس کا کوئی حل اس کتاب میں ہے؟ شکریہ. دو تین سوال لے لیں. آئی تھنک یہاں سے پلیز یہ نہیں جس کا یہ ہے نا سامنے. میرا نام عامرہ طارق ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ایک لاء کالج میں. تو مجھے آپ لوگوں کی گفتگو نے بہت زیادہ امپریس کیا اور بہت ریزونیٹ کیا، کیونکہ آئی ایم ٹیچنگ دیز ینگ ایڈلٹس. اور جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ کھجور کا درخت لگا کے ایک ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے اور اظہار کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایکسپلور کرنے کا بالکل راستے بند کر دیے ہیں یوتھ کے لیے. تو آپ کچھ ایسی تجویز ہمیں دیں ایز ٹیچرز کہ ہم بھی محدود ہیں، ہم بھی ریسٹرکٹیڈ ہیں، کیونکہ ایک حد تک ہی ہم ان کو مطلب کلاس روم میں تو ذہن کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری یوتھ کو کوئی ڈائریکشن مل جائے. مطلب بہت کنفیوزڈ ہیں. میں لاء پڑھاتی ہوں، رول آف لاء نظر نہیں آ رہا. پارلیمنٹ کے باہر جو ہو رہا ہے وہ کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تو یہ کتابوں میں ہیں لیکن پریکٹس میں نظر نہیں آ رہا. تھینک یو. ویری گڈ کوسچن. ایک کوسچن پلیز ان سے بھی لے لیں. تھرڈ کوسچن اینڈ we'll come back for another round. The third question, if you can hand over the mic to. جی میرا نام جی یاور علی ہے. Follow my finger please next time, okay? Thank you. We are fortunate to have such a powerful panel. میرے ایک ذہن میں سوال ہے. I'd like جو پینل والے ہیں وہ اپنے اپنے پرسپیکٹو سے ہمیں آگاہ کریں. اینڈ the question is this کہ پاکستان شروع میں بڑے مشکل وقت سے گزرا، نیکسٹ فیز ڈیولپمنٹ کا تھا اور اس کے بعد we lost our way. Where did Pakistan go wrong? Gee, I think we've had
کھجور کے درخت کی بات ہو. ویری کوئکلی, بہت آپ کا اچھا سوال ہے, لیکن دیکھیے کہ کسی بھی مسئلے کا, یہ ظاہر ہے یہ کتاب کوئی مینیول تو نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی ریڈی میڈ سولوشنس تو نہیں ہیں, لیکن جب تک آپ اپنے حالات کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آگے راہ کیسے نکلے گی. آئی تھنک اٹس اے ریگرس پروسیس, سو دیر آر نو کوئک فکسز. یہ بلکہ ایک اس میں کرٹیک ہے کہ ہم ہر چیز کو کوئکلی فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاریخ کے اور سیاست کے شعور کے برخلاف, یعنی اس کا استعمال نہ کرتے ہوئے. لیکن یقیناً اس میں ایسی چیزیں ہیں, ایسے سوالات اٹھائے ہیں, اور ان کے وہ سمت بھی کبھی یعنی اشارے ضرور ملیں گے آپ کو کہ جس سے ہم نکلیں. مثال کے طور پر آپ کے سوال کی بھی, یاور صاحب نے جو سوال کیا, اگر اس کے میں جوڑ کے دیکھوں تو یہ ہے کہ بالکل چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک سٹرکچرل سطح پہ یہ ملک اس وقت تک اس کی بقا اور اس کی جیسے کہتے ہیں کہ ترقی ممکن نہیں ہے جب تک اس میں مساوی شہریت نہ ہو, وفاقیت نہ ہو اور جمہوریت نہ ہو. اب یہ سادہ سی بات ہے کہ ایک بغیر فیڈرلزم کے, ڈیموکریسی کے, ایکول سٹیزن شپ کے, یہی دس از ویئر وی وینٹ رانگ. ہم ڈائیورسٹی کو نہیں تسلیم کرتے, ڈائیورسٹی تنوع کو اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے چونکہ ہم تسلیم نہیں کرتے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی فیڈریشن کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کو ہم ایک یونٹری اسٹیٹ, ہم وہ 1 یونٹ بنا بھی چکے ہیں, اور ابھی بھی کوشش ہماری یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے 18ویں ترمیم سے جان چھڑائی جائے, دا نوٹوریس 18ویں ترمیم. تو ایک تو یہ بات, where we went wrong because we tried to impose a unity on diverse people. ایک بات. دوسری بات, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ہے ہمارے ہاں 3 کلونیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں, جوڈیشری, ملٹری اینڈ بیوروکریسی. وہ تینوں ابھی بھی کلونیل ہی ہیں, اور ان کا نیگوسیشن جو ہے وہ سٹیزنز آرگنائزیشنز کے ساتھ, میڈیا جو کہ پیپلز آرگنائزیشنز ہیں, پریس, انڈیپینڈنٹ پریس ہے, سٹیزنز آرگنائزیشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا آپس میں نیگوسیشن پاسبل ہے تھرو کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو آپ دیکھ لیں گے کیا صورتحال ہے پاکستان میں. اینڈ آئی اسٹاپ ہیئر کیونکہ پھر باقی لوگ. May I just take up that کھجور والا because it's such an eyesore. I would urge you, Zarina, to see this video that my late son produced. It's called Lahore, and you can upload it on YouTube, and it's available. If you type in overload Lahore, you will see exactly what you're talking about and what the solutions are, اور کس قدر اس میں سرکار کے اس فیصلے کو کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ ہم ایک گرم ملک میں رہتے ہیں, یہاں سائے دار درخت ہونے چاہیے, نہ کہ اس قسم کے. اور ویسے بھی کھجور کا درخت تو بڑا بھدا درخت. We can take some more questions. I think آپ کا یہاں پہ May I just add to what Yavar said? And also the lady about what teachers should do. Yes, of course. Yavar, to be able to say very simply, this is where we went wrong, is extremely difficult because we went wrong in so many ways. What Haris has talked about, the concept of citizenship, the concept of language, the concept of nation, the acceptance and the treasuring of diversity, and putting all these things together into one bag and actually feeling that you could take all these along by building institutions. This is where we went wrong. We created no institutions except the army. And that is where I think the roots never took place. If you look at our neighbor, they accept 23 languages in which you can take your central services examination. Whereas we in Pakistan, we were not even willing to talk about Bengali, let alone any other language. تو یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ کوئی ایک پٹاری ہے جس میں اس قدر اندھیرا ہے کہ اس میں روشنی ڈھونڈنے بڑی مشکل بات ہے.
آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ میں ساری عمر استاد رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی نوجوان بچیاں اور بچے دونوں اس قدر ذہین ہیں، تھوڑا سا ان کو راستہ اگر دکھا دیا جائے تو وہ سورج کو بھی ماند کرتے، اتنا پوٹینشل ہے ان میں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آپ پڑھاتی تو لاء ہیں، اور بچے جب کھڑکی کے باہر جھانک کر دیکھتے ہیں تو ان کو صرف لاء لیسنس نظر آتی ہے۔ تو پھر یہ جو فرق ہے تھیوری اور پریکٹس میں، this is also one of the reasons that we have come to the pass that we have, which also partly answers Yavar's question. There has been such a divergence between what we preach and what we practice. This is where we are. جی ضرور۔ Actually, before we end, I have to acknowledge the role and the contribution made by my co-editor, Irfan Ahmed Khan, because he's not present here. He's a very self-effacing, quiet, and a very solid scholar, academic. He's not an academic because he doesn't teach, so to speak, like the two of you. لیکن تو ان کا وہ کو ایڈیٹر ہیں، اور یہ ساری جو اس میں جو مشکل کام ہے وہ انہوں نے کیے ہیں، تو میرا خیال ہے، لیکن ان کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ایسے انہوں نے کوئی نہیں لکھا، تو ان کا ایکنالجمنٹ ضروری ہے کہ وداؤٹ عرفان احمد خان دس بک wasn't possible. اور پوٹلی کو گرا تو انہوں نے لگائی، ہاں پوٹلی کو گرا انہوں نے لگائی ہے، اور ورنہ تو ایک وہ لطیفہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بس جو ربط ہے وہ اس کی جلد کی وجہ سے ہے، جس نے جو جلد ساز ہے اس کی وجہ سے اس کتاب میں ربط ہے، تو عرفان صاحب نے جلد ساز کا کام کانٹینٹ میں کیا ہے، so I think that should be acknowledged. And the other thing is that we are trying to, because this is not comprehensive and exhaustive, and it does not represent all voices. It couldn't, کوئی ایک کتاب نہیں ہو سکتی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور اس میں جو تجاویز ہیں ہمارے دوستوں کی، سننے والوں کی، وہ بہت قیمتی ہوں گی۔ Thank you, Haris, for saying that. I think we can have last 3 questions because we are also running out of time, and then we will wrap this up. So yahan se please this young. Hello Haris sahab, میرا نام کامران ہے and I study politics at GC. جس طریقے سے مطلب آپ لوگوں نے اتنے بریلینٹ پینل نے جس طریقے سے ہمارے سامنے کچھ پوائنٹس لائے کہ دیر از آفیشیل وائٹ واشنگ آف ہسٹری، آئیڈینٹی اینڈ کلچر، لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مارجنلائزڈ مطلب جو کمیونٹیز ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک ریزسٹنس نظر آتی ہے، لائک وہ چاہے بلوچستان سے ہو، چاہے کے پی سے ہو، چاہے سندھ سے ہو، لیکن وہ جو کانشیس یہاں سے جو ڈائسپورا جسے فنڈ کر رہا ہے جس پروجیکٹ کو، تو وہاں سے بھی ایک کانشیس ایفرٹس ہیں ہو رہی ہیں، لیکن دے آر ناٹ سیلیبریٹیڈ اینڈ دے آر ناٹ مین اسٹریم دی وے دس پروجیکٹ از ڈن ان پاکستان. تو ہم ان جو وائسز ہیں جو اپنے لوکل کلچر اور جو اپنے لوکل لینگویج کو لے کر تھوڑا کانشیس ہیں اور اس میں لکھ رہے ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے سے مین اسٹریم کر سکتے ہیں اور ان پر ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں؟ جی میرا سوال حارث صاحب آپ سے ہے. آئی ایم مہناز رشید فرام یونیورسٹی آف پنجاب اور آئی ایم ریسرچ اسٹوڈنٹ. تو جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی سے اتھارٹی بنی اور وہ اتھارٹی تو بہت فلورش ہوئی اور ایک پیرلل سسٹم ہر لیول پہ آ گیا، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے کچھ بھی سیکٹر لے لیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر ہم جو سویلین رہ گئے ہم کیسے امپروو ہوں گے، کیونکہ جو ہو گیا سو ہو گیا. سو ہاؤ وی شوڈ اسٹارٹ لوکنگ فارورڈ اینڈ واٹ شوڈ بی دا میسج لوکنگ فارورڈ. جی پلیز. That was a program full of political satire, very truthful analysis. It was a change and a paradigm. And although I'm not a very literary person, but it has given permanent imprints on me. Why is not there that kind of a program anymore? There's so much of multiplicity of channels and so much of artists and everything. But actually there is an absolute depravity and pathetic vacuum on truthfulness and on straightforwardness in the social, in the TV. May I answer that?
Ji, I think so. The questions are not directed to any particular individual नहीं, except वो- for this. this one हाँ, is ये भी that और as well. I think Haris. तो जी, उसके Haris बाद will. आप पहले respond कर लें and then anybody can. मैं अर्ज़ करूं कि हमारे प्रोग्राम का नाम सच गप था। लिखने वाले शोएब हाशमी हैं, उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। देखिए, अच्छा मज़ाह लिखना बहुत ही मुश्किल बात है, और मेरी दोस्त यहाँ जो इतनी पढ़ी लिखी बैठी हैं वो तायद करेंगी इस बात की कि आम आदमी उस तरह का मज़ाह नहीं लिख सकता। एक तो दिल गुर्दा चाहिए, क्योंकि आप यकीन कीजिए इस कदर हम पर सरकार ने मेहरबानियाँ की उस काम के दौरान और फिर उसके बाद भी, चूँकि और सिर्फ सरकार ने नहीं, हमारा जो हमारे सारे जो वकला हैं वो they took to the roads because we had commented on law. So बर्दाश्त की बात है। आप मज़ाह लिखने वाले ढूंढने निकलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो सच बात इस तरह से कह दें कि वो दुरुस्त भी हो, आम आदमी की समझ में भी आ जाए, और आपने वो बात कह भी डाली जो शायद आपका पार्लिमानी रुकन भी ना कह सके। एक तो ये लिखने वाले नहीं हैं, दूसरा ये है कि आप लोगों में बर्दाश्त नहीं रही, वो सुनने के लिए हौसला चाहिए। सवाल जो था पहले तो एक ही था कि जो पाकिस्तान के, एक तो पाकिस्तान थोड़ा सा तो एक मेरी जो ज़ाती राय है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो सवाल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर कुछ हो रहा है, पख्तूनख्वा में हो रहा है, बलूचिस्तान में, तो वो मेन स्ट्रीम कल्चर, मेरा ख्याल है उसका तरीका यही है कि इस पर गुफ्तगू जारी रखी जाए और लोग अपनी ज़बानों में लिखें और उसकी तरवीज। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ऑनलाइन। सच कप अब नहीं हो रहा, मगर बहुत से हमारे यंग कॉमेडियंस हैं। अभी एक पैरेलल सेशन अली आफ्ताब सईद और सलमान शाहिद साहब का चल रहा है, जो बहुत सारा पॉलिटिकल सैटायर क्रिएट कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल सैटायर जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स से, शायद उसका वो मेयार नहीं होगा अब शोएब हाशमी साहब कहाँ से लाएं, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो नए लोग आएंगे, और ऐसा ही होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, फ़ौरन कोई रिप्लेस नहीं हो जाता। लेकिन हमारी समाज में ज़रा ज़्यादा देर लगती है उन कबाहतों की वजह से जिन पे आज गुफ्तगू हुई। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरवीज पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। और एक रेजिस्टेंस का एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मज़ाहिमत जो है वो पाकिस्तान से कभी ख़त्म नहीं हुई, चाहे उस पर गुफ्तगू हो या उस पर गुफ्तगू ना हो। गुफ्तगू से मुराद ये कि ऐवान इक़्तिदार में उस पर गुफ्तगू हो या उस पर गुफ्तगू ना हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे वो मीर गुल खान नसीर हों, शेख अयास का तो खैर बहुत सेलिब्रेशन है, या वो गनी खान हों, या हमारे यहाँ उस्ताद दामन हों, या जालिब हों, या फैज़ हों, ये उस तकसीम को जो सियासी लिसानी तकसीम है उसे भी मिटा देते हैं। तो आर्ट के रोल पे आज हमने बात नहीं की, जिसमें इस किताब में थोड़ी सी गुफ्तगू है कि आर्ट जिस तरह से ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो तो बहुत अहम चीज़ है, बड़ी बाबरकत चीज़ है सियासत, लेकिन जो डिविसिव पॉलिटिक्स स्टेट ने की है या स्टेट्स करती हैं सारी दुनिया में, उसको आर्ट पुश बैक देता है। तो ये तमाम ज़बानें जो हैं या तमाम अदीब वो मेन स्ट्रीम में हैं, फॉर रेजिस्टेंस दे आर इन मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को उसमें जोड़ के ही उसकी मज़ाहमत में रखा हुआ है। दूसरी जो आपका सवाल आपने जो किया था कि मेरा ख्याल है ये सिंगल एनिमी आइडेंटिफिकेशन और सिविलियन वर्सेस सोल्जर इज़ नॉट द ओनली कॉन्ट्रडिक्शन इन पाकिस्तान। आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी से दैट। फॉर मी इट इज़ मोर ऑफ अ क्लास इशू, एक तबकाती झगड़ा है, एक ये बिल्कुल है, सिविलियन और सोल्जर का भी एक कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान में है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली कॉन्ट्रडिक्शन। और हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो ताकतवर तबकात हैं, तमाम जो नौआबादियाती इदारे हमें तरके में मिले हैं, जिनका तीनों का मैंने तस्करा किया, उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर जाहिर है कि उसमें जिस इदारे के पास सबसे ज़्यादा एजेंसी है
طاقت کی بنیاد پر, کیونکہ یہ ایک ملک جو ہے اس میں شہری نہیں ہے بلکہ رعایا ہیں, وہ سب سے زیادہ اس میں سے اپنا حصہ کلیم کرتے ہیں. تو یہ لیکن یہ تھوڑا سا ایشو, اس کو کئی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سویلینز کیا کریں؟ سویلینز جمہوریت میں یقین رکھیں, وفاقیت میں یقین رکھیں, اور اپنے برتاؤ اور اپنی جو بھی ان کا جو سرکلز آف انفلوئنس ہیں, جس میں ہر ایک کا اتنا بڑا سرکل آف انفلوئنس نہیں ہو سکتا جیسے خالد صاحب کا ہے, یعنی ان کے ریڈرز یا ان کی آڈینسز اکراس ساؤتھ ایشیا اینڈ بیونڈ. لیکن ہمارا چھوٹا موٹا جو بھی سرکل آف انفلوئنس ہے, اس میں میرا خیال ہے تھوڑی سی دلیری کے ساتھ ان خیالات کا پرچار کرنا چاہیے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں. Haris, I'd like to voice the last note, if I may. We talk a great deal about what's wrong with the country. We want to know what the solutions are. The solutions can only come indigenously. We have to come up with the solutions. We have to ensure that they are implemented. But there is one thing we must never lose sight of, and that is optimism, hope. Because we have to look to tomorrow to be a better day than today was. I do not talk about silly optimism. ہاں جی ٹھیک ہے, چل رہا ہے سو چلتا رہے گا, ہاں جی رب کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. I'm not talking about that kind of optimism at all. I'm talking about informed optimism. That's the glue that's going to hold us all together with all our adversities, with all our languages, with all our issues. We have to believe in this country, Pakistan. Khalid Sahab, would you like to add anything to it? وہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا تصور ہے ریاست کا, وہ جیسے ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ, تو وہ سٹی اسٹیٹ کا تصور ہے. اور جب افلاطون نے اپنی کتاب لکھی تھی ریپبلک, تو وہ سٹی اسٹیٹ ہی تھی, اور اس میں بہت ظلم تھا اور اپوزیشن نہیں ہو سکتی تھی, اور اسی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہوئی. بعد میں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. ہمارا تصور جو ریاست مدینہ کا ہے وہ سٹی اسٹیٹ کا ہی ہے. سٹی اسٹیٹ میں اپوزیشن نہیں ہو سکتی, اور ہمارے دلوں میں بھی یہی ہے کہ جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے اس کے کوئی خلاف جائے گا, یا کوئی ایسا شہری ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے, تو کم از کم اس کا تصور ہمارے سے نہیں ملتا, تو اس کا بھی کمتر درجہ ہونا چاہیے. تو یہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے یہ ہمارے ہاں ہے. ہم جتنا بھی کہیں کہ ہم ماڈرن ہیں یا کچھ ہیں, لیکن یہ ہمارے ہاں موجود ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں. جو اب مثلا وہی میں آپ کا جو آپ نے لکھا حکمت اور فیض کے بارے میں, تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ جس وقت ترکی کی حکومت ریاست سے شہری ریاست کی طرف جانے لگی, تو دو لوگ تھے. ایک تو تھے رجب اردوان اور دوسرے فتح اللہ گولن. اچھا, اب وہ ان کا جو تصور ہے وہ آج کی ریاست کے ساتھ ملتا ہی نہیں. اور انہوں نے جو اب کیا ہے ترکی میں, جو ہم نے یہاں پر کیا ہے, دونوں ہی تجربے بہت خراب رہے. اور اچھا, ایک آخری جو عجیب و غریب نوٹ ہے وہ یہ کہ گلن کی اور اردوان کی لڑائی ہو گئی. گلن بھاگ کے امریکہ چلا گیا, لیکن گلن نے جو اسکول کھولے تھے وہ پاکستان میں ان کو کہتے تھے پاک ٹرکش اسکولز, وہ بہت ہی اچھے تھے. اچھا, تو اردوان نے بدلہ لینا تھا, تو اس نے کہا یہ بھی ریاست مدینہ ہی ہے, چلو اس کو کہہ دیں. تو اس نے کہا کہ بات یہ ان کو اسکولوں کو ختم کر دو. تو ہم نے کہا ضرور جی, یہ ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جو ٹیچر ہیں ان کو قید کر کے واپس بھیجو. اچھا, اب ہمیں چاہیے تھا کہ چلو اگر اردوان نے کہا ہے تو ہم ٹیچروں کو کم از کم آزاد کر دیتے کہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. ہم نے ان کو قید کر کے واپس ریاست مدینہ میں بھیجا. I think on that very serious note and thought, I would like to wrap up this session. Thank you to our participants for being here. Thank you for the audience for being here, and actually thank you very much for keeping your phones on the silent mode.
نہیں یہ کتاب جو ہے پاکستان ہیئر اینڈ ناؤ یہ دس از اویلیبل ایٹ لبرٹی بکس. اس کا اردو کا ترجمہ بھی موجود ہے. دس از آلسو اویلیبل آن دا ویب سائٹ آف ریوٹس لرننگ rivetslearnings.com پہ آپ جا کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, PDF اور پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو خرید بھی سکتے ہیں. سو پلیز ڈو میک دی ایفرٹ اینڈ ریڈ دا بک.